लंडे के कपड़े पहनना कैसा? हम तो मजाक में कहते थे कि यार मरे हुए अंग्रेज के कपड़े हैं। लंडे का कपड़ा पहनना ऐब नहीं है। जब ऐब नहीं है, शरई तौर पर जायज है, तो आप उस पर किसी को जलील कैसे कर सकते हैं? हमने सुना है कि छिपकली मारना सवाब है, और पहले वार से मारोगे तो इतना सवाब, दूसरे से इतना, तीसरे से इतना। माशरे में मशहूर है कि छिपकली को मारने से हज का सवाब मिलता है। हज का सवाब? बिल्कुल गलत है। अच्छा, कोई इसकी हैसियत नहीं है, कोई इसकी हकीकत नहीं है, कोई ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है। कुछ खवातीन जो मेकअप इतना ज्यादा करा लेती हैं, उनकी जो लुक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती में इजाफा होता है, और फिर जब अगले दिन गर्म पानी से मुंह धोती हैं तो ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, तलाक तक भी नौबत चली जाती है। मेकअप धोखा देने के लिए ना हो। आपको पसंद है, आप अच्छा लगना चाहती हैं, आपको शरीयत ने इख्तियार दिया है, लेकिन अगर नीयत ये है कि मैं किसी को धोखे में मुब्तला करूं और बाद में उसका फसाद जाहिर हो, तो उससे शरीयत ने मना किया है। कव्वे के बारे में क्या है? कव्वा हराम जानवरों में, हराम जानवर है, परिंदों में, क्योंकि अभी गुजरावाला जाना हुआ था तो वहाँ पे भी चिड़े विड़े बटेर मिलते हैं। नहीं, कव्वा नहीं मिलता वहाँ पे। अब कोई असल में साइज वही होता, कोई कव्वा तो नहीं मार के खिला रहे, अब ये भी तो नहीं पता ना। तो गधा भी मिल जाता है, होने में तो कुछ भी हो सकता है। जी जी जी। दोस्त के बारे में मुफ्ती साहब क्या कहना है जो गाली सुन के हंस रहा है? दोस्त नहीं दी है तो उस पे भी कोई देखिए शरीयत लगेगी, कोई हुक्म लगेगा? हर एक को इज्जत किसने दी है? अल्लाह ने। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप अपनी इज्जत नफ्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इल्म और आलिम के एक और एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, और शख्सियत भी बड़ी ज़बरदस्त, खुश शक्ल, खुश मिजाज, और हमारी हर दिल अज़ीज़, और यकीनन आपकी भी हर दिल अज़ीज़ होगी, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बल्कि हम कराची वालों को तो ये सूट भी करता है कि एक दूसरे की खैरियत पूछें, बिल्कुल, क्योंकि हालात इतने हैं यहाँ के। घंटे बाद पूछनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है घंटे में, कुछ भी हो सकता है। बल्कि यहाँ तो जाता बंदा कोस्टर में या बस में और आता अखबार में। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ के हालात मुफ्ती साहब अल्लाह महफूज रखे हम सबको। आप सुनाए, सब खैरियत? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, गालियाँ हमारे माशरे में कुछ ज़्यादा हो गई हैं, और गालियाँ एक दूसरे को दे देते हैं, मजाक में भी दे देते हैं, और इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या गाली देने से वज़ू टूट जाता है? सवाल तो मेरा एक्चुअली ये है, लेकिन क्योंकि गाली को हम छोटा सा गुनाह समझते हैं कि यार सही है ना, गाली तो दिया, और मजाक में थोड़ी दी है किसी को, हमने जानबूझ के थोड़ी दी है तो चल जाएगी। उस पे क्या शरीयत कहती है कि गाली देने वाला, गाली? देखिए, हमारे माशरे में गाली देने को बदकिस्मती से अब बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोस्तों की गैदरिंग में गाली देना एक आम सी बात हो गई है। और ये जो गाली बकने का कल्चर है, ये आपके मुआशरे को ख़राब करता है। आप जो कर रहे हैं, बच्चे वो देख रहे हैं। तो आप जब ये तकाजा करते हैं कि हमें अच्छी जनरेशन मिले तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा, तो पीछे आने वाले अच्छा बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें गाली से अपने आप को बचाना चाहिए। और मेरे आकाए करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्र। अल्लाह। मुसलमान को गाली बकना फिस्क है, यानी कबीरा गुनाह है, और उसे कत्ल करना कुफ्र है। अब ये मेरी बात नहीं है, किसी मौलाना की बात नहीं है, किसी आलिम व मुफ्ती की बात नहीं है, ये उनकी बात है जिनका हमने कलमा पढ़ा है। वाह वाह। तो जब हमारे पेश नज़र ये होगा कि हमारे आकाए करीम ने हमें इससे मना किया है, तो हम उससे बचने में कामयाब भी हो जाएंगे। और ये भी याद रखें कि अरबों के यहाँ एक मुहावरा है कि अल इनाउ यतरशहु बिमा फीही, बर्तन में जो होता है वही बाहर आता है। वाह वाह वाह। अपब्रिंगिंग। पानी होगा तो पानी बाहर आएगा, हुस्न होगा तो हुस्न बाहर आएगा, कबाहत यानी बुराई होगी तो वो बाहर आएगी। तो जब आप गुफ्तगू करते हैं तो आपके अखलाक इतने अच्छे होने चाहिए कि सुनने वाला ये कहे कि इसने जिस नबी का कलमा पढ़ा है
یہ اس کلمے سے وفا کر رہا واہ ہے واہ کہ واہ، جب غلام کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو آقا کریم صلی کیا اللہ بات علیہ ہے وسلم بھائی، کے واہ واہ، اخلاق کا عالم کیا ہوگا. کیا اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر فائز کیا. فائز کیا، اب ہمارے جو لڑکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی معاشرہ ہی ایسا ہے. ماشاءاللہ، بعض کیا کہتے ہیں کہ میں جسے گالی دیتا ہوں اسے برا نہیں لگتا تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جسے آپ گالی دے رہے ہیں اسے برا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا یا وہ آپ سے ڈرتا ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ جب ہمیں نبی کریم نے منع فرما دیا تو بات ختم ہو گئی، ہم نے اپنے آپ کو اس سے نہیں بچانا اس ہے. دوست کے بارے میں مفتی صاحب کیا کہنا ہے جو گالی سن کے ہنس رہا ہے دوست نہیں دی ہے، تو اس پہ بھی کوئی دیکھیں شریعت لگے گی، کوئی بالکل کوئی لگے حکم گی کہ لگے گا؟ دیکھیں ہر ایک کو عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ نے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی عزت نفس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ اپنی عزت نفس پر کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں. اللہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے عزت دی. ایک آدمی میری دی ہوئی عزت کو برباد کر رہا ہے اور تو اس پر خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کو مسلط فرما دیتا ہے. تو اس موقع پر ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ اظہار کرے کہ مجھے برا لگتا ہے تاکہ وہ گالی سے بچنے میں کامیاب ہو جائے. اور وضو المختصر ٹوٹ یہ جاتا ہے ہے. کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا، اس کی وضو وجہ نہیں یہ ٹوٹے. ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواقض وضو ہیں یعنی وہ تمام امور جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں گالی دینا شمار نہیں کیا گیا. البتہ افضل یہ ہے کہ جب آپ نے گالی بکی ہے تو یہ مکروہات میں سے ہے، وضو کر لیں تو بہتر ہے. لیکن اگر بالفرض کسی نے گالی بکنے کے بعد وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے. لکھ کے کسی کو گالی دے دی تو مطلب کوئی خط یا کوئی ایس ایم ایس میں گالی دے دی، دیکھیں یہ گالی کیونکہ گالی ایسا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ لکھ دی کوئی ماں بہن کی، ایسے بدتمیزی بھی ہوتی ہے، دیکھیں تو اس پہ بھی گالی وہی ہے. گالی ہے، صحیح. چاہے بول کر دی جائے چاہے لکھ کر دی جائے. اور یہ جو جملہ آپ نے ابھی کہہ دیا ہے نا کہ ماں بہن کی، یہ تو انتہائی بدتمیزی ہے. ہمارے لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہم اپنی گالیوں میں، ویسے تو گالی ہی بری ہے، خواتین جنہیں اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے آپ گالیوں کے اندر انہیں لے کر آتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کسی کو گالی دی اور اس نے جواباً آپ کو وہ گالی دی تو حدیث کے مطابق یہ یوں ہے کہ گویا آپ نے خود اپنے اعزاء اقربا کو گالی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے یعنی گالی بکے. تو صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بکے؟ تو آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی بکتا ہے، جواباً وہ سامنے والا اس کے ماں باپ کو گالی بک رہا ہے تو یہ گویا کہ انڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو خود گالی بک رہا ہے. اللہ، اب کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی بکے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ تم نے میرے ابا کے بارے میں یہ بات کہی. لیکن آپ جب کسی کو گالی بک رہے ہیں اور جواباً وہ بک رہا ہے تو یہ یوں ہے گویا کہ آپ خود گالی بک رہے ہیں. تو اس سے اجتناب برتا جائے. اس پہ میں معزز خواتین و حضرات یہ بھی بولتا چلوں، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جو کرٹیسزم لوگ کرتے ہیں گالم گلوچ کے ساتھ، یہ سب اس میں بھی آ رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ آپ نے تو لکھا، وہ آپ نے جو یوٹیوب یا فیس بک پر لکھا ہے وہ صرف وہاں پر نہیں ہے، آپ کے نامہ اعمال میں. من حیث القوم ہمیں بدتمیزی سے بچنا پڑے گا. اور اگر آپ کو اختلاف ہے آپ مہذب انداز میں، شائستہ انداز میں، دلیل کے ساتھ کوئی تعمیراتی اختلاف تنقید کیجئے. ہوتی ہے، بالکل کیجیے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے. اکثر ہم کمنٹس میں دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے. یہ بات مفتی صاحب نے آپ بالکل. دل یقین کریں ایسی رہنمائی ہو گئی ہے. بلکہ میں بہت آپ لوگوں کے کی توسط سے انشاءاللہ. اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی کہہ دوں گا کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا، بدقسمتی کے ساتھ کہ یہ وبال وہاں پر بھی آ چکا. نہیں کریں. ایک مسلک کا شخص دوسرے مسلک کے مولانا کو گالی بکے گا، دوسرے مسلک کا پہلے مسلک کے مولانا کو گالی بکے گا. گالی بکنے کے حرام ہونے پر تو تمام مسالک کا اتفاق ہے. اتفاق ہے. جی تو جی آپ اپنے مسلک کے مطابق بھی کسی کو گالی نہیں بک سکتے. آپ کو بات پسند نہیں علمی آئی، اختلاف آپ کر چھوڑیے، لیں. بالکل علمی اختلاف کیجیے. لیکن تضحیق نہیں ہونی چاہیے، بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے. بالکل مفتی صاحب درست فرمایا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا مفتی صاحب، لنڈے کے کپڑے پہننا کیسا؟ کیونکہ لنڈے کے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، ظاہر ہے ایک قوت خرید سے بھی باہر ہو گئے ہیں کپڑے، تو لوگ ٹھیلوں سے لنڈے کے کپڑے، جیکٹیں، سردی آ رہی ہیں جیکٹیں لے لیتے ہیں، اس میں سے اکثر کوئی ڈالر بھی نکل آتا ہے.
کوئی سونے کی چین, ایسے واقعات فرسٹ ہینڈ نالج ہے مجھے جو لوگوں کے نکلی ہے. پھر $10 نکل گئے, $20, ان پیسوں کا کیا کرے. اور لنڈے کے کوٹ, ہم تو مذاق میں کہتے تھے کہ یار مرے ہوئے انگریز کے کپڑے ہیں, تو ان کے یہ کپڑے پہننا کیسا. جی دیکھیں, دو چیزیں میں ذکر کرتا ہوں, بڑا اہم, اور یوں سمجھیے کہ آڈینس کا سوال ہے, بڑا آڈینس کا اس ٹائم عوام لنڈے کے کپڑے خرید رہی ہے. ہمارے یہاں کراچی میں, آپ بھی شہر کراچی سے ہیں, تو لائٹ ہاؤس پہ آپ کو بڑی رش ملے گی, لوگ خریداری کر رہے ہوں گے. اس میں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی نے لنڈے کے کپڑے خرید کر پہنے اسے حقیر جاننا. ہاں یہ بھی ایک چیز ہے, اسے حقیر جاننا, اس کے بارے میں بات کرنا کہ یہ جو بہت اچھا کوٹ نظر آ رہا ہے یہ لنڈے سے لے کر آیا ہوگا. لنڈے سے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذات ہی پہننا ہی عیب نہیں ہے. لنڈے کا کپڑا پہننا عیب نہیں ہے. جب عیب نہیں ہے, شرعی طور پر جائز ہے, تو آپ اس پر کسی کو ذلیل کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلا درجہ تو یہ آ گیا. اور پھر ہمارے یہاں بعض لوگ تو اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے دشمنی نکالنے کے لیے اگر اس نے نیو بھی پہنا ہو اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی لنڈے کا مجھے اسمیل سی آ رہی ہے. ہاں, یہ بالکل مطلب نیچا دکھانے کے لیے ذہنی بیمار بن چکے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ فی ذاتی ہی لنڈے کا جو کاروبار ہے وہ بھی جائز ہے, اسے خرید کر پہننا بھی جائز ہے. اور ڈالر اب اس میں دو چیزیں میں وارس کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کوٹ کی بات کی. اب دیکھیں, عمومی طور پر جو کوٹ ہوتا ہے اس پہ نجاست کا لگنا اس کا امکان کم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ڈریس پہنتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ انگریز کا اترا ہوا کپڑا ہے, اور انگریز غسل میں, وضو میں, حاجت طبعی کے اندر نجاست کا اتنا خیال نہیں رکھتے. تو یہ امکان موجود ہے کہ اس پر نجاست لگی ہوگی جس نے پہننا ہے. تو بغیر دھوئے اگر کوٹ ہے اور اس پر نجاست ظاہراً آپ کو لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور آپ نے پہن لیا, کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ اس پہ تو نجاست لگنے کا امکان کم ہے. لیکن جو پورا لباس ہے جس میں خاص طور پر ٹراؤزر, پینٹس وغیرہ آ گئیں, تو اس میں امکان غالب یہ ہے کہ نجاست کا اتصال ہوا ہوگا. تو اسے دھوئے بغیر اگر کوئی پہنتا ہے تو اسے مکروہ قرار دیا گیا, ناپاک نہیں, کیونکہ یقین ہونا ضروری ہے نجاست کا, شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شرعی طریقہ کار سے اسے پاک کر لیجئے اور پھر اسے آپ پہن لیجئے. ادروائز آپ اس کا استعمال کریں گے تو اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے, بالخصوص جب آپ نے اس میں نماز بھی پڑھنی ہو, کیونکہ نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ طہارت کے ساتھ ہے. اور جو لباس آپ نے پہنا ہے اس میں ایک شک پیدا ہو گیا ہے, بلکہ وہ شک بھی یقین کے قریب ہے کہ اتصال نجاست ہوا ہوگا, تو پھر اسے آپ دھو کر زیب تن کر سکتے ہیں. واہ واہ واہ. رشتے کے لیے لڑکی کی تصویر دینا کیسا ہے مفتی صاحب؟ کیونکہ ایک ظاہر ہے واٹس ایپ پہ بھی تصویریں دی جاتی ہیں لڑکے والوں کو, اور پھر اگر آپ میرج بیورو کی طرف سے جا رہے ہو تو وہاں سے بھی کوئی 50 لوگ تو دیکھتے ہیں اس کی تصویر کہ اچھا یہ لڑکی ہے, اس کو کس کیٹیگری میں ڈالنا ہے, اس کو گڈ لکنگ ہے تو اس کیٹیگری میں ڈال دیں, اور وہ ذرا چیک کیا جاتا ہے. تو تصویر اب ظاہر ہے وہ لڑکی والے بیچارے اچھے رشتے کے لیے وہ تصویریں بانٹتے پھر رہے ہیں. تصویر دینا کیسا؟ اب اگر تصویر نہیں دکھائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آج کل تو لڑکی کی لکس پہ بھی دیکھ کے رشتے طے ہو رہے ہیں. جی دیکھیں, اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اجنبیہ عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, اسے بلا ضرورت دیکھنے سے ہمارے دین نے منع کیا ہے. قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. یہ مردوں کا پردہ ہے. للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, وہ مردوں کا پردہ ہے, اور یہ عورتوں کا پردہ ہے کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. صحیح. اب یہاں پر عورت اگر یہ بات کرتی ہے کہ جی مردوں کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے, تو یہ یاد رکھیں کہ حکم شرع میں تو ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں, امہات المؤمنین ہیں, انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے نکلیں. اچھا, اس کی ایک وجہ بھی ہے. آپ ایک تھوڑا سا عقل کو استعمال کیجئے کہ عورت میں جو فتنے کا سبب بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلے فیس. بے شک. ٹھیک ہے, اسی لیے حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو ہی جھکا دو. اور آج بھی آپ کو جتنے بھی فسادات نظر آتے ہیں اس میں سبب یہ بن رہا ہوتا ہے. تو اجنبیہ کو دیکھنے سے منع کیا گیا. اب جو رشتے کے لیے بچی آئی ہے وہ اجنبیہ ہے یا نہیں نکاح سے پہلے؟ بے شک ہے.
تو وہاں پر اصل حکم تو یہی ہے کہ اسے دیکھنے کی ممانعت ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ایک عمر بھر کا بندھن ہونے جا رہا ہے اور ایک بڑا فیصلہ ہے زندگی کا، تو آقا کریم نے اس موقع پر رخصت عطا فرمائی کہ جہاں پر آپ کا نکاح کا ارادہ ہو آپ ایک بار اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، فیس ٹو فیس دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آقا کریم نے فیس ٹو فیس دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے تو تصویر میں دیکھنے کی اجازت بدرجائے اولا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا ایک بات ذکر کر دوں کہ میرے نزدیک جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ حرام ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ تو اگر ضرورت پیش آ بھی جائے تو وہ سافٹ ہو، جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، نہیں پرنٹڈ ہو ہی نہ، سافٹ تصویر جو ہوتی ہے نا موبائل کے اندر، وہ بھیج دی جائے۔ اب اس میں بھی زیادہ بہتر کیا ہے کہ فیس ٹو فیس لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ لیں جب اجازت ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے آج کے دور کے اندر تصاویر پر کتنا کام ہوتا ہے، فلٹرز کا استعمال ہوتا ہے، اور میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ لوگ بعد میں طلاق تک پہنچے، کیوں؟ صرف تصویر دیکھ کر شادی کر لی تھی، بالکل صحیح، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تصویر تو فلٹر تھی، وہ لڑکی تو ویسی ہے نہیں ہے۔ تو شریعت نے جو آپ کو راستہ دیا ہے کہ جب آپ فیس ٹو فیس دیکھیں، آقا کریم نے اجازت دی ہے تو ایک ملاقات کے اندر جب پوری فیملی موجود ہو، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور اس میں عیب بھی نہیں ہے۔ بعض خاندانوں میں اسے عیب سمجھا جاتا ہے، یہ عیب نہیں ہے، جب شریعت نے رخصت دی ہے تو اسے استعمال کیجئے۔ مفتی صاحب اس میں ایک سوال اور بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ طلاق تک بھی نوبت چلی جاتی ہے، تو کچھ خواتین جو میک اپ اتنا زیادہ کرا لیتی ہیں جو کہ ان کی جو لکس ہیں اس میں بہت زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جب اگلے دن گرم پانی سے منہ دھوتی ہیں تو یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے مرد کو کہ یار یہ میک اپ کا بھی کچھ ہے اس میں کہ تھوڑا سا میانہ روی رکھی جائے میک اپ میں۔ تھوڑا سا مہذب انداز میں کہہ دیتا ہوں کہ میک اپ دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو، دھوکہ دینے کے لیے نہ، بھائی واہ واہ مسئلہ حل ہو گیا ہو کہ آپ کو پسند ہے، آپ اچھا لگنا چاہتی ہیں، آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں کسی کو دھوکے میں مبتلا کروں اور بعد میں اس کا فساد ظاہر ہو تو اس سے شریعت یہ تو بلکہ میں جتنے بھی بیوٹی پارلر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا میں تبلیغ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی آثار قدیمہ کے محکمے سے تعلق ہے، پرانی چیزوں کو نیا کر دیتے ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا سا چاہیے کہ آپ لوگ بھی اس چیز پہ تھوڑا سا میانہ روی رکھیں کہ بالکل ایک دم ایسا نہ کریں کہ اگلے دن چیخیں نکل جائیں۔ خیر میں اس میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ اعتدال حسن ہوتا ہے، بھائی واہ واہ واہ، کسی بھی چیز میں ہو، واہ واہ، آپ اعتدال کو اپنائیں گے نا تو آپ نیچر کو اپنائیں گے، کیا اچھی بات، فطرت کو اپنائیں گے، کیا اچھی بات۔ اور اگر آپ وقتی طور پر کچھ غلط کرنا چاہیں گے تو وہ وقتی تو ہوگا، مستقل نہیں ہوگا۔ جب مستقل نہیں ہوگا تو آپ کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، اس کا بالکل نقصان ہے۔ اور اس پہ میں دونوں طرف بیلنس کروں گا کہ مرد حضرات کو بھی بولوں گا کہ اپنا جب شادی کی رات ہوتی ہے اس پہ بڑا تیار ہوئے ہوتے ہیں، ساری چیزیں فیشل ویشل ہوا ہوتا ہے، اور اگلے دن 3 دن گزر جاتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں۔ اس چیز پہ بھی آپ بھی خیال کریں۔ آپ اگر عورت کو اس چیز پہ بول رہے ہیں تو آپ کا بھی بنتا ہے کہ اس کا بھی حق ہے آپ پہ، آپ بھی اپنی گرومنگ کا خیال رکھیں۔ آپ مطلب مرد ہیں تو کیا نہائیں گے نہیں؟ آپ نہائیں بھی، صاف ستھرے رہے۔ مفتی صاحب اس بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں جہاں پر مرد نفیس الطبع ہو جی اور اس کو بیوی خبیثۃ الطبع مل جائے اللہ، تو مرد کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اور جہاں پر عورت نفیسۃ الطبع ہو کہ وہ صفائی ستھرائی نظافت ہائیجین کا خیال رکھتی ہو اور اس کو مرد ایسا مل جائے تو اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ہمارا دین تو وہ ہے کہ جہاں پر فرمایا گیا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، بلکہ نصف الایمان قرار دیا گیا۔ تو مرد حضرات بھی اس چیز کا خیال رکھیں، خواتین بھی اس چیز کا خیال رکھیں، بلکہ میں ایک اس سے بڑھ کر بات کہہ دیتا ہوں کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے ایسا بناؤ سنگھار کریں کہ شوہر کی نظر اپنی بیوی سے نہ ہٹے۔ واہ واہ واہ۔ آج کے دور میں جو فساد ہے نا وہ یہ ہے کہ عورت بنتی ہے شادی میں جانے کے لیے، بنتی ہے شاپنگ پہ جانے کے لیے، جی جی جی، باہر جانے کے لیے، حالانکہ اصل جو حکم دیا گیا ہے بناؤ سنگار کا وہ تو شوہر کے لیے دیا گیا ہے، شوہر کے لیے۔ تو اگر عورتیں اپنے گھروں میں شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں، یعنی وہ عورت تو وہ عورت ہے کہ شوہر کی نظر اپنی بیوی سے نہ ہٹے، تو وہ بہت سارے فتنوں سے بچ جائے گا
اور جب آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گی تو پھر وہ باہر جا کر بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہوگا اور کوئی آزمائش آئے گی تو آپ ہنگامہ کھڑا کریں گی. اس ہنگامے تک پہنچایا کس نے؟ آپ نے خود پہنچایا ہے, اور اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے, تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا. نہیں, میں اپنی بہنوں کو یہاں پہ بولوں گا کہ اکثر اس بات کو اب آپ جس طرح بھی لیں, اکثر یہ مردوں کو شکایت رہتی ہے جب وہ بیچارہ کارخانے سے گھر آتا ہے تو تارے میرے کا تیل سر پہ ڈالا ہوا ہے, ایسا وہاں سے بھی دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس چیز کا خاص خیال رکھیں مفتی صاحب. باقی یہ بتائیے گا کہ باڈی بلڈر ایک بڑی, یہاں پہ لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور پھر بڑی محنت کرتے ہیں اس کے لیے, سینے کے بال بھی صاف کر دیتے ہیں, پورے جسم کے ادھر ادھر سب بال وغیرہ صاف کر دیتے ہیں. تو یہ پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ سینے کے بال وغیرہ صاف کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں, ہمارے دین میں مردوں کے لیے جو جسم کے بال ہیں انہیں اتارنے کی گنجائش اور رخصت موجود ہے. رخصت موجود. اگر کوئی سینے کے بال اتار لیتا ہے تو اسے گناہ, حرام یا کبیرہ قرار نہیں دیا گیا, اس کی رخصت بالکل موجود ہے. یہ پورے ٹانگوں کے بھی اور ران کے اور پیر پورے جسم کا میں نے ذکر کر دیا مردوں کے لیے کہ ان کو اپنے جسم کے بال اتارنے کی شرعی طور پر رخصت, اور جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ بڑے اہم ہے, گنجائش موجود ہے. چونکہ گنجائش موجود ہے اس لیے اسے حرام قرار نہیں دیا گیا. تو اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے. لیکن اب جیسے باڈی بلڈنگ کا آپ نے ذکر کیا, ہمارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو ستر قرار دیا. بالکل ستر. اب ایک طرف آپ بال کا تو پوچھ رہے ہیں, وہ ایک پہلو ہے, دوسری طرف آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ حصہ ہے جو مرد بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. اور اس سے پوزنگ ہوتی ہے. یس, بالکل چھوٹی سی وہ شارٹس پہن کے پوزنگ ہوتی ہے. تو اب جو مسلمان ہے وہ اس چیز کا خیال کرے کہ ہمارے پیارے نبی نے جس چیز سے منع کر دیا, آپ باڈی بلڈنگ کریں, شریعت میں اس کی رخصت موجود ہے, آپ اچھا جسم بنائیے, لیکن جتنا حصہ شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے آپ وہ چھپائیے. اور انڈسٹری کا تقاضا ہوگا, باڈی بلڈرز یہ کہیں گے جی اس کے ساتھ تو ہمیں کوئی قبول نہیں کرے گا. اگر مسلمان اس بات پر ڈٹ جائیں کہ یہ ہمارے آقا کا حکم ہے اور ہم اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہم ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپائیں گے, یہی انڈسٹری آپ کو قبول کرے گی. اور اسلام کی تعریف ہوگی کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان کہ جو اپنے شعبے کی وجہ سے دین کی حدود کو پامال نہیں کرتے بلکہ دین پر قائم رہتے ہیں. تو اس کے اوپر عمل کیا جائے. نہیں, واہ واہ, مفتی صاحب بہت خوبصورت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ان باڈی بلڈرز اور یہ جتنی بھی انتظامیہ ہے یہ جو ساری ایکٹیویٹیز کراتی ہیں کہ اب شریعت کا مسئلہ ہے, اب آپ جانیں اور شریعت جانیں. اس پہ مفتی صاحب نے کھل کے بتا دیا ہے کہ کیا چیز کا حکم ہے, اتنا تو کرنا ہے. اس کے نمبرز بھلے سب کو برابر دے دیں, اس کے علاوہ جو اوپر شولڈرز ہیں, یہ بازو ہے اور یہ جو کونی ہے اوپر سے جو وہ کہتے ہیں, اس کے نمبر دیتے ہیں. بہرحال اچھا مفتی صاحب, آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ولیمہ اور مہندی تو ہم نے سنی ہے, لیکن ایک نئی اصطلاح نکلی ہوئی ہے, ولیمے کے ساتھ شلیمہ نکل آیا ہے اور مہندی کے ساتھ شہندی نکل آئی ہے. اور اس میں کلچر مل گیا ہے, اس میں لڑکی لڑکا دونوں پیسے جمع کر کے ان کی فیملیز اس کو ارینج کرتے ہیں اور ایک پورا ڈانس فلور بنایا جاتا ہے, اس میں برائڈ, دلہا اور دلہن ناچتے ہیں اور ویڈیو بنتی ہے اور باقاعدہ والدین بھی بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے رشتہ دار بھی سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں. اور پتہ نہیں ایک عجیب و غریب کلچر ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ خصوصی روشنی ڈالیں کہ اس پہ, اور ساری چیزیں کرنے کے بعد اینڈ میں قرآن مجید سر پہ رکھ کے رخصت کر رہے ہوتے ہیں, سارے خرافات کرنے کے بعد. ولیمہ ہماری شریعت میں کیا ہے, مہندی اور ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے, آپ اس پہ ذرا لب کشائی کیجیے گا. دیکھیں, اس میں دو باتیں سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لفظ ذکر کیا نا, ولیمہ اور شلیمہ, یہ جو لفظ شلیمہ ہے یہ کہلاتا ہے محمل. اسے تھوڑا سا سمجھنا ہوگا, ناظرین کی آسانی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. شلیمہ وہ ہے, جیسے ہم کہتے تھے نا پانی وانی پلاؤ, پانی وانی پلاؤ, ہم کہتے تھے گاڑی واڑی نکالو.
تو گاڑی کا معنی تو ہے، واڑی کیا ہے؟ واڑی کی محمل چیز ہے۔ تو جس طرح پانی وانی ہے، روٹی ووٹی ہے، گاڑی واڑی ہے، اسی طرح ولیمہ کے ساتھ شلیمہ کو جوڑ دیا گیا۔ کیا اور اچھی بات۔ مہندی کا معنی ہے، وہندی کا یا شہندی کا کوئی معنی نہیں شہندی ہے۔ کا کوئی معنی تو یہ نہیں۔ بیسیکلی تو جس طرح یہ لفظ محمل ہے، اسی طرح یہ جتنی حرکات کی جا رہی ہیں وہ ساری بھی محمل ہیں، ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی، اور بڑے احترام کے ساتھ جو ناظرین ہیں، ویورز ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ نکاح کا تصور کس نے دیا؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جس نے نکاح کا تحفہ دیا ہے شریعت نے، آپ اسی کے نام پر غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ مطلب مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع، مردوں اور عورتوں کا مخلوط ایک اسٹیج پر جمع ہونا۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ اب بعض لوگوں کو یہ بات آپ سمجھائیے نا نادر بھائی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی شادی ہے، میت تھوڑی ہے، اللہ، میوزک کے بغیر شادی کیسے ہوگی، فنکشن کے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ ماضی میں جو طلاق کا ریشو تھا اور حال میں جو طلاق کا ریشو ہے، اس میں کتنا فرق ہے؟ بڑھ گیا جی، بہت بڑھ گیا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے نکاح کے ذریعے برکت ہوتی تھی۔ اب آپ نے جو برکت والا کام ہے وہ آپ نے 5 منٹ کا رکھ دیا، اور بے برکتی والے کام جو ہے وہ 1 ہفتہ پہلے شروع کرتے ہیں اور 1 ہفتہ بعد ختم کرتے ہیں۔ تو خدارہ اس کو نکاح کے ساتھ نہ جوڑیں، نکاح سے الگ کریں، یہ نکاح کی برکت کو ختم کرتا ہے۔ جہاں تک آپ نے ولیمے کی بات کی، تو دعوت ولیمہ نمبر 1 سنت ہے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، غالباً خالد بن صفوان رضی اللہ عنہ، ان کے کندھے پر زعفران کا نشان تھا۔ اس زمانے میں زعفران کا نشان علامت ہوتا تھا شادی کی۔ تو نبی کریم نے اسے نشان کو دیکھا تو دیکھ کر پوچھا کہ خالد کیا تم نے شادی کر لی؟ اب آپ دیکھیں شادی شریعت نے کتنی آسان رکھی کہ نبی کریم حیات ہیں اور انوائٹڈ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم انوائٹڈ نہ ہونے کے باوجود ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ دریافت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے شادی کر لی ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے کل شادی کر لی ہے۔ اتنی نارمل چیز تھی شادی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اولم ولو بشاتن، اب ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہو۔ تو آقا کریم نے ولیمے کا حکم دیا، اس بنا پر ولیمہ ہمارے یہاں مفتہ بھی قول کے مطابق سنت ہے۔ بعض لوگوں نے تو ولیمے کو واجب قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے تو ولیمے کی دعوت قبول کرنے کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ تو ولیمہ جو ہے وہ بیسیکلی سنت ہے، اور اس کا جو دن ہے وہ 2 دن ہے۔ نمبر 1 رخصتی کے بعد اگلا دن، اگر اس دن نہ کر سکے تو دوسرا دن۔ اب تیسرے دن اگر آپ نے ولیمہ کیا تو وہ ولیمہ نہیں ہے، وہ دعوت ہے۔ شرعی طور پر جو ولیمے کے دن ہے وہ 2 دن، شب زفاف کے بعد اگلا دن، نیکسٹ ڈے جو عمومی طور پر ہوتا ہے، یا اس سے اگلا دن۔ اس کے بعد اگر آپ نے کیا ہے تو وہ ریاکاری ہے۔ اور ایک حکمت ذکر کرتا ہوں کہ ولیمہ کیوں رکھا گیا۔ ولیمہ رکھا گیا بیوی اور اس کے رشتہ داروں کے احترام اور رسپیکٹ کے لیے۔ ولیمہ رکھا گیا بدکاری اور نکاح میں فرق کے لیے، کہ جب نکاح ہوا، عورت کی رخصتی ہوئی، مرد نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس عورت کو اپنی شریکہ حیات بنایا ہے، اور اس کی فیملی کے ساتھ جو میرا تعلق ہوا ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں، تو میں نے ان کے احترام میں دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ تو خاص طور پر جب لڑکی والے دعوت ولیمہ میں آئیں تو ان کا پروٹوکول اور ان کی رسپیکٹ ایک خاص ہونی چاہیے۔ یہ ولیمے کا مقصد ہے۔ اب ہمارے ہاں ولیمہ تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ ہم فوت کر چکے ہوتے ہیں، اور یہی سارا چیزیں ڈانس فلور اور یہ ساری چیزیں، تو ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے۔ المختصر یہ ہوا کہ ولیمے کا شرعی تصور ہے، شلیمے کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ محمل ہے۔ جس حد تک شرع نے ولیمے کو بیان کیا ہے اسی حد تک ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، کوئی عورت اگر 2 شادیاں کرتی ہے اور دونوں شوہر مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ جنت جاتی ہے، تو وہ کس شوہر کے ساتھ وہ رہے گی؟ دیکھیں اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اسے اختیار دیا جائے گا، دونوں شوہر جنتی ہیں اور یہ عورت بھی جنتی ہے مثال کے طور پر، تو عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ دونوں میں سے جسے چاہے منتخب کرے۔ صحیح۔ اب ان کا انتخاب ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، وہ جس کے ساتھ خوش تھی زیادہ، لازمی سی بات ہے اس کا انتخاب کرے گی۔
ایک قول تو یہ ہے کہ اسے اختیار دیا جائے گا. دوسرا قول اس میں ایک یہ ملتا ہے کہ آخر میں وہ جس کے عقد نکاح میں تھی، یعنی ایک مرد تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی شادی دوسرے مرد کے ساتھ ہوئی، یا ایک مرد تھا، اس نے طلاق دے دی، اس کا نکاح بعد میں دوسرے مرد کے ساتھ ہوا، تو آخر میں وہ جس کے عقد نکاح میں تھی اسی کے عقد نکاح میں آئے گی. دوسرا قول یہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ عورت جنت میں ہے اور شوہر اس کا جہنم میں ہے. تو اس صورت کے اندر تو ان دونوں کے اندر فرق ہے کہ جنتی عورت جنتی مرد کے نکاح میں آئے گی، جہنمی مرد کے نکاح میں نہیں آئے گی. اگر وہ یہ خواہش کرے مفتی صاحب کہ میں یہ خواہش کرتی ہوں کہ میرا شوہر جہنم سے نکلے اور جنت آئے، تو کیا یہ خواہش بھی پوری کی جا سکتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے اور اس کی شفاعت کو اس کے شوہر کے حق میں قبول فرماتا ہے، اچھا، اور اس کا شوہر جہنم میں کفر کی وجہ سے نہیں گیا، چونکہ خلود فی النار تو کافر کے ساتھ ہے، وہ تو جنت میں نہیں آ سکتا. اگر وہ جہنم میں کفر کی وجہ سے نہیں گیا بلکہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے گیا ہے، اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر لیتا ہے اور اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرماتا ہے، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس صورت کے اندر جب وہ جنت میں آئے گا تو اس کا نکاح اس جنتی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ویڈیو کال پر نکاح اکثر دنیا میں ہوتے ہیں، وہ ملک سے باہر ہے، ویڈیو کال پہ نکاح کر لی، تو اس کے بارے میں کیا؟ نہیں ہو سکتا، ویڈیو کال پہ نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹھے ہوئے دونوں، میں عرض کرتا ہوں یہ ہمارے یہاں گواہ بھی بیٹھے ہیں، سب گواہ بھی بیٹھے ہوئے، لیکن ان کی مجلس الگ ہے. نکاح جہاں پر ہو رہا ہے اس مجلس کا ایک ہونا شرط ہے. اب مثال کے طور پر لڑکا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے. ویڈیو کال پہ اگرچہ وہ دونوں آمنے سامنے ہیں، لیکن لڑکے کی مجلس اور ہے اور لڑکی کی مجلس اور ہے. اس کا ایک شرعی طریقہ کار ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق کر لیجئے. وہ یہ ہے کہ آپ کال پر کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کی بھی ماشاءاللہ شادی ہوئی تو جہاں پر نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ لڑکی تو موجود نہیں ہوتی، لڑکی نہیں ہوتی، لڑکی کا وکیل ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، اور وکیل کی وجہ سے نکاح ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہاں پر وکیل ہے تو ویڈیو کال پر بھی لڑکا اور لڑکی ایک ہی مجلس میں اپنی وکالت دے دیں، یعنی لڑکا بھی ایک شخص کو اپنا وکیل بنا دے، لڑکی بھی ایک شخص کو اپنا وکیل بنا دے، اور وہ وکلا لڑکے اور لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول کرے. لڑکے کا وکیل کہے کہ میں نے فلانا بنت فلاں سے نکاح کیا، لڑکی کا وکیل کہے میں نے اپنی موکلہ کی طرف سے قبول کیا، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. اگر بالفرض انہوں نے وکیل نہیں بنایا، صرف ویڈیو کال پر آ گئے اور لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں، لڑکی نے ویڈیو کال پر کہا کہ میں نکاح کو قبول کرتی ہوں، تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ جہاں پر نکاح ایک ہو رہا ہو وہاں پر مجلس ایک ہونی چاہیے، دو مجلسیں نہیں ہونی چاہیے. کیا کورٹ میرج اسلام میں جائز ہے؟ میں اس کا جواب یس اور نو میں نہیں دوں گا، چونکہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اس کا جواب میں تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ دوں گا. سب سے پہلی بات یس یا نو، پہلے بتائیں اس کے بعد جواب دے دیں. غلط ہو جائے گا، ہاں، چونکہ ترغیب غلط مل جائے گی. بعض لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا ہو رہا تو اس لیے میں اگرچہ جواب ہے لیکن میں اسے آخر میں دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. دیکھیں نادر بھائی، ہمارے دین میں نکاح کی جو بنیاد ہے وہ معاشرت پر رکھی گئی ہے، اور نکاح کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اور نکاح میں پیرنٹس کو ہمارے دین نے انوالو کیا ہے، لڑکے کے پیرنٹس کو بھی اور لڑکی کے پیرنٹس کو بھی. صحیح ہے. اور عمومی طور پر جو نکاح ہوتا ہے وہاں پر رشتہ لڑکے اور لڑکی کے پیرنٹس کی مشاورت سے ہوتا ہے. صحیح. اب جب آپ نے کورٹ میرج کا سوال کیا تو اس میں تو دونوں طرف کے پیرنٹس کو آپ نے کک آؤٹ کر دیا. بالکل کر دیا جی. اور انہیں کک آؤٹ کرنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے ماں باپ کے جذبات کو پس پش ڈالتے ہوئے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں. کبھی لڑکی نے سوچا کہ میرے باپ پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ خاندان والوں کو منہ نہیں دکھا سکتا. تو جب ہمارے دین نے اس پر بنیاد رکھی ہے کہ اس کا ہمارے معاشرے اور معاشرت کے ساتھ تعلق ہے، تو میں لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں. اور آج بھی ریشو نکال لیں، کورٹ میرج کے جو نکاح ہیں وہ بھی دیکھ لیں، شادیاں، اور جو والدین کی مرضی سے یا والدین کو فورس کر کے راضی کر دیا گیا تو اس سے جو نکاح ہوا آپ اسے بھی دیکھ لیجیے، آپ کو طلاق کا ریشو نظر آ جائے گا. آپ وقتی طور پر جذبات میں اور محبت میں مبتلا ہو کر عاشق زار بن کر شادی تو کر لیتے ہیں،
उसके बाद आप निभा नहीं पाते, उस रिश्ते को चला नहीं पाते, तो सबसे पहला उसूल ये कि पेरेंट्स को बीच से ना निकाला जाए। लेकिन अल्टीमेटली निकाह का बेसिकली ताल्लुक तो लड़के और लड़की के साथ है। ईजाब और कबूल जो होता है वो लड़का और लड़की करते हैं ना, पेरेंट्स तो नहीं करते। तो अगर कुछ कम अक्ल लोगों ने मोहब्बत में मुब्तला होकर अपने बूढ़े माँ बाप को भुलाकर मुआशरा उनके साथ क्या करेगा, खानदान में उनके साथ क्या होगा, हमारे इस अवल से कहीं हमारे घर वाले खुदकुशी ना कर लें, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है, और वो निकाह कर लेते हैं, तो फिर हुक्म शरअ ये है कि बालिग व बालिगा का जो ईजाब व कबूल है वो मुनअक़िद हो जाता है। निकाह अल्टीमेट वालिदैन की मौजूदगी में भी ईजाब व कबूल उन्हीं ने करना होता है, तो निकाह तो मुनअक़िद हो जाएगा। लेकिन वो जो जवाब आ गया कि अगर मैं सिर्फ यस कह देता, हाँ, तो बहुत सारे जनरेशन के अंदर कहते हैं भाई हम तो इसी तरह करेंगे। तो मैंने इब्तिदाई चंद चीज़ों का जिक्र कर दिया है कि जब आप निकाह करने जा रहे हैं तो आप सोचिए कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरे अब्बा ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। कितनी गुर्बत के अंदर उन्होंने मेरा खाने का ख्याल किया, मेरे कपड़ों का ख्याल किया, मुझे अपने कंधों पर उठाकर गलियों में घुमाया। और आज मैं उनके जज्बात को पसे पुश डालकर जा रही हूँ। एक तो जज्बात को डाल रही हूँ, दूसरा ये है कि मुआशरा कोर्ट मैरिज करने वालों के साथ इतना बुरा नहीं करता जितना उनके पेरेंट्स के साथ करता है। पेरेंट्स की तो गलती नहीं है ना, लड़के और लड़की ने की है, लेकिन हमारा मुआशरा उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जिस तरह इस्लाम ने एक निज़ाम दिया है, आप उसी निज़ाम के मुताबिक निकाह करें तो उसमें बरकत होगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये बहुत ज़बरदस्त एक बात की है मुफ्ती साहब ने कि ज़ाहिर है इमोशनली भी समझाया, दीनी लिहाज से भी समझाया, और टेक्निकल पॉइंट्स भी सब बता दिए। तो अब आप के सामने है सारा मुकदमा। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात ज़रा समझाइएगा कि हमने सुना है कि छिपकली मारना सवाब है, और पहले वार से मारोगे तो इतना सवाब, दूसरे से इतना, तीसरे से इतना। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि अगर छिपकली को मारना ही है तो अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया, और अल्लाह ताला को नापसंदीदा इतना है तो अल्लाह ताला ने इसको मज़ीद क्यों दुनिया में भेज रहा है। तो ये कुछ लोग सवालात करते हैं, और जो जूलॉजिस्ट टाइप के जो जानवरों से प्यार करते हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा सा वो एतराज़ करते हैं कि यार किसी चीज़ को ज़िंदा को मारना कैसा भाई, ये कौन सी बात है। इसको बताएं, इसके पीछे हिकमत क्या है, क्या मामलात हैं छिपकली के हवाले से। देखिए, हमारे यहाँ तो जो मोतरिज़ है, एतराज़ करने वाला है, वो तो अपने शिकार के लिए कितने जानवरों को मारता है अल्लाह। और आज के दौर में तो आपके सामने मिसाल मौजूद है कि अपने मफाद के लिए फ़लस्तीन में तो ज़िंदा बच्चों को मारा जा रहा है, और किस तरह जुल्म की एक तारीख़ रकम की जा रही है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चों को शहीद कर दिया गया। तो अब उनमें से कोई मोतरिज़ उठकर ये एतराज़ करेगा तो हम उसे शटअप कॉल देंगे कि आपको छिपकली के लिए बात करना ज़ेब नहीं देता, आपने तो जिंदा इंसानों के साथ और बच्चों के साथ और औरतों के साथ क्या किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोतरिज़ का काम तो एतराज़ करना होता है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर 1, माशरे में मशहूर है कि छिपकली को मारने से हज का सवाब मिलता है। हज का सवाब बिल्कुल गलत है। अच्छा, कोई इसकी हैसियत नहीं है, कोई इसकी हकीकत नहीं है, कोई ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है। अलबत्ता छिपकली को मारने से सवाब मिलता है, इस पर सही हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। वो ये हदीस है कि हमारे आकाए करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि जो छिपकली को एक वार से मारे उसके लिए 100 नेकियां हैं, 2 वारों से मारे यानी 2 ज़रबों से मारे उसके लिए उससे कम नेकियां हैं, और 3 ज़रबों से मारे उसके लिए उससे कम नेकियां हैं। अब चूंकि यहां पर हदीस आ गई, तो अब अगर कोई आकर कहता है कि जी आप 5 नमाजें पढ़ते हैं, 5 क्यों पढ़ते हैं, 3 पढ़ लें, तो हम क्या कहेंगे कि अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया 5 का, तो हम 5 ही पढ़ सकते हैं, 6ठी को फर्ज करार नहीं दे सकते। तो ये जो हुक्म है ये सही हदीस में आया, तो इसलिए हम इस पर यह कलाम नहीं कर सकते कि क्यों है, चूंकि वही के जरिए है। और आप हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं अक्ल के जरिए, तो हम अक्ल के जरिए कैसे जवाब दें, तो इस पर हमारे पास हदीस मौजूद है। अलबत्ता मैं आपको इसका अक्ली जवाब भी दे देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए, तशफ़ी हो जाए। इसका अक्ली जवाब यह है कि आप देखें कि छिपकली मुज़िर जानवर है, और मुज़िर का मतलब नुकसान देने वाला, ज़रर देने वाला।
اور مضر چیزوں کو مارنا یہ انسان کے فائدے میں ہے. اور چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جو گھروں میں رہتا ہے, برتنوں کے اندر منہ ڈالتا ہے. تو آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے تو گویا یہ حکم دے کر انسانوں کو نفع پہنچایا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے مضر ہے اس کا نقصان بھی تم سے دور ہوگا اور اس پر تمہیں ثواب بھی ملے گا. اور بعض روایتوں مفتی صاحب سوری قطع کلامی معافی, اس میں زہریلی چھپکلی کی بات ہو رہی ہے, مطلقاً چھپکلی کی بات ہو رہی ہے, جو بھی اس میں یہ تخصیص نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ زہریلی کی بات کریں کہ تو دنیا میں زہریلی چھپکلی تو صرف 2% پائی جاتی ہے. 98% تو دنیا کے اندر چھپکلی زہریلی ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ جو حدیث میں آقا کریم نے فرمایا اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ زہریلی ہو یا زہریلی نہ ہو. چونکہ نبی کریم نے مطلق فرمایا ہے تو آپ کو اور مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے مقید کریں. البتہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ اس کا چونکہ ضرر ہے انسانوں کو, مضر ہے انسانوں کے لیے, تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بعض روایات میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ یہ پھونک مار کر آگ کو بھڑکانا چاہتی تھی, تو اسے نشان عبرت بنا دیا گیا کہ جو اللہ کے نبی سے دشمنی کرے گا وہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت ہے, اور اسے فاسقہ قرار دیا گیا. تو اس اعتبار سے نمبر 1 حج کا ثواب نہیں, نمبر 2 نیکیوں کو بیان کیا, لیکن میں نے بیان نہیں کیا, رسول اللہ نے بیان کیا. تو کوئی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر تو اعتراض نہیں کر سکتا. اور اگر آپ عقلی حکمت پوچھتے ہیں تو وہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ چونکہ انسان کے لیے مضر ہے تو اسے انسانوں سے دور کرنے کو بیان کیا گیا. اسلام میں جو ناپسندیدہ جانور ہیں جیسے سور ہے, چھپکلی ہے, اور مطلب ہے ان کو کھانا اور اس کے نجاست ہے, بالکل کتے کو پالا نہیں جا سکتا, اور گدھے کا اس کا گوشت کے معاملات میں, دودھ کے معاملات میں بھی نہیں ہے. گدھے کا بائی دا وے گدھی کا دودھ پیا جا سکتا ہے؟ نہیں پیا جا سکتا. تو یہ ان کا بھی تھوڑا سا رہنمائی کریں. سور کی حوالے سے کیوں اتنا زیادہ اسلام سخت اسٹانس رکھتا ہے, اور چھپکلی کا تو بتایا آپ نے, اور دوسرے جانوروں کا بھی, گدھے ودھے کا, ایک اصول بتا دیتا ہوں, کتے کا گھر میں پالنا. میں اصول بتا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کے گوشت کا حصہ بنتا ہے, اور آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کے اثرات آپ پر آتے ہیں, اس کا اثر آپ میں آتا ہے, چونکہ وہ آپ کی باڈی میں گیا, آپ کی غذا کے ذریعے وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گیا. تو یہ جو حرام چیزیں شریعت مطہرہ نے رکھی ہیں ان میں کسی نہ کسی نوعیت کی برائی پائی جاتی ہے, اور دین یہ چاہتا ہے کہ مومن سچا سچا ہو, با اخلاق ہو, اس کا باطن بھی اچھا ہو, اس کا ظاہر بھی اچھا ہو. تو اب یہ جن چیزوں کی آپ نے مثالیں دی ہیں ان کا تعلق نجاستوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا, اور قرآن میں واضح طور پر لحم الخنزیر کے الفاظ ہیں. اور یہاں پر یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خنزیر کا لفظ آپ نے زبان سے ادا کیا تو 40 روز تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. بچپن میں یہ ہم نے بڑا سنا تھا. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا لحم الخنزیر, یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو اچھا پھر ہمیں مسئلہ بیان کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ بات مان لی جائے تو الفاظ ادا کرنے سے کوئی حکم نہیں لگتا, وہ الفاظ ادا کرنا ناجائز نہیں ہے. اور غلطی سے خنزیر کھا لیا گناہگار ہوں گے, شدید گناہگار ہوں گے. اور مومن ہونے کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ جب کسی ایسی کنٹری میں موجود ہیں تو آپ تحقیق کریں. میں نے ایسے بھی بعض لوگوں کو محتاط دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے صرف سبزی تناول کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں. تو اگر انہیں پتہ چلا تو شرعی طور پر ان پر لازم ہوگا کہ وہ توبہ کریں. یہ تو نہیں ہے کہ 40 دن ان کے لیے حکم لگے گا کہ 40 دن کی دعاؤں میں, یہ بھی اغلاط العوام ہے. اچھا آپ نے سوال کیا کہ یہ بھی اغلاط العوام ہے کہ ایک تو آپ نے غلطی یہ کی کہ آپ نے خنزیر کھا لیا یا شراب پی لی, شراب کے حوالے سے بھی یہ ہے صحیح ہے. دوسری غلطی پھر 40 روز تک آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے, تو یہ تو ڈبل غلطیاں ہو گئی نا. وہ تو ایک وبال کے طور پر بیان کیا گیا شراب کے حوالے سے کہ اگر کوئی اس طرف جا رہا ہے تو اسے یہ کہا گیا کہ تمہاری 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اب قبول نہ ہونا وہ وعید کے طور پر بیان کیا گیا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے 40 روز تک نماز ہی نہیں پڑھنی, ورنہ تو پھر لوگوں کا حال ہمارے یہاں ملک پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ شراب پئیں اور کہیں 40 روز کی نمازیں معاف. تو آپ کیا کریں گے؟ خنزیر میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا کے حوالے سے بھی کوئی
بے وفائی اور کوئی اس طریقے کا بدترین جانور ہے. مختلف روایات ملتی ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم روایات کی طرف جائیں. ہمارے پاس آیت قرآنی موجود ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے اور خنزیر کو نجس العین کہا جاتا ہے, یعنی خنزیر کے بال تک نجس ہے. اور خنزیر کا کوئی بھی پروسیس کر لیا جائے, یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی حرام جانور ہے, اس کی کھال کا پروسیس کر لیا جائے اور اس سے کوٹ بنا لیا جائے تو وہ جائز ہے. جائز ہے. حرام جانور دیگر خنزیر کے علاوہ, کیونکہ اس کی حیثیت خنزیر کے علاوہ. خنزیر نجس العین ہے کہ اس کی کھال کا کوئی بھی پروسیس کر لیا جائے وہ کسی صورت حلال نہیں ہوگا. کیا اچھی بات ہے بھائی, واہ. اچھا, کتے کے حوالے سے بھی حکم فرما دیجئے کہ کتے کے حوالے سے, کیونکہ وہ بھی گھر میں نہیں پالا جا سکتا, فرشتے نہیں آتے, تو کوئی خاص اس کی حکمت ہے؟ یہ بھی چونکہ حدیث مبارکہ ہے, ہمارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے گھروں پر کتے رکھنے سے منع فرمایا, اور جہاں پر کتا ہوگا یا تصویر آویزہ ہوگی تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میں اسے تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑی ریت چل پڑی ہے کہ ہر چیز میں عقلی دلیل تلاش کرتے ہیں, اللہ ریزننگ, کہ جی یہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. تو ہم یہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ جب آپ شرع کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پر اتنی دلیل کافی ہوتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا. واہ واہ واہ. اب ہمیں چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے, رسول اللہ کا حکم آ گیا تو آپ بات ختم, وہاں پر تو بحث نہ کریں. ہاں میری بات ہے, آپ اس پر بحث کریں. اچھا, اس میں مفتی صاحب یہ ہے کہ شکار کیا جا سکتا ہے کتے کو لے کے؟ جی ہاں, ضرورتاً جو ہے اس کی اجازت ہے. شکاری کتا یا کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ کو چوری کا خوف ہے, چوری حفاظت کے لیے, حفاظت کے لیے رکھتے ہیں, شوق کے لیے نہیں رکھتے, تو اس کی اجازت ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پر ضمناً کہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں لوگوں کا حال اب یہ ہوا کہ انہوں نے کتوں کو انسانوں سے زیادہ محبوب بنا لیا. یعنی گاڑی میں وہ کسی انسان کو نہیں بٹھائیں گے, کتوں کو بٹھا کے ایک کلچر بنا کر اپنے ساتھ گھما رہے ہوں گے. حتیٰ کہ جن چیزوں کو نجس قرار دیا بعض جگہوں پر تو ان کتوں کو اپنے ساتھ سلایا جا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ مفتی صاحب یورپ میں یہ کلچر ہے کہ کتے کو جو مالک ہے اس کو ڈیڈی بولتا ہے, کہ یہ ڈیڈی ہیں آپ اس کے. اور آپ تصور کریں, اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا کہ وہ خود کتے بن گئے. معاذ اللہ, ایسا بھی ہوا ہے. بعض میرے سامنے کچھ چیزیں مجھے دوستوں نے احباب نے بھیجی کہ انہوں نے اپنی تسلی کے لیے اپنا جو گیٹ اپ کیا وہ کتے کا کر لیا, تو اپنے آپ کو شرف انسانیت سے بھی گرا دیا. ان تمام چیزوں سے سونے کی زنجیر, دانت منجھے ہوئے, کان بالکل ٹپ ٹاپ کر کے کتا لے کے آ رہا ہے, جو لا رہا ہے اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ اس نے اپنا حال بگاڑا ہوا ہے, کتا نہیں لگ رہا. بہرحال یہ بات بالکل ایسی ہے. اور کوے کے بارے میں کیا ہے؟ کوا حرام جانوروں میں, حرام جانور ہے, پرندوں میں. کیونکہ ابھی گجرانوالہ جانا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی چڑے وڑے اور بٹیر ملتے ہیں. نہیں, کوا نہیں ملتا وہاں پہ. اب کوئی اصل میں سائز وہی ہوتا ہے, کوئی کوا تو نہیں مار کے کھلا رہے. اب یہ بھی تو نہیں پتا نا, تو گدھا بھی مل جاتا ہے, ہونے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی. لیکن شرعی طور پر ہم نے بتا دیا ہے کہ کوا حرام پرندوں کے اندر شمار ہوتا ہے, کسی بھی صورت میں حلال نہیں. اور یہ چڑے کھانا یہ حلال ہے, بٹیر کھانا حلال ہے, تیتر بالکل جائز ہے, حلال ہے. صحیح ہے. اور کبوتر کھانا حلال ہے, کبوتر بھی جی ٹھیک ہے. اور مرغا بھی حلال جانوروں میں. صحیح. بطخ وغیرہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں. اور یہ انڈوں کا بھی بتا دیں مفتی صاحب, پھر جب ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو مرغی کا انڈا ہوتا ہے, ایک بطخ کا بھی انڈا ہوتا ہے, شتر مرغ کا انڈا کھایا جا سکتا ہے؟ بالکل کھایا جا سکتا ہے. اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جانور حلال ہے اس کا انڈا حلال ہے. شتر مرغ حلال ہے, جو جانور حرام ہے اس کا انڈا حرام ہے. شتر مرغ, یہ ویسے عجیب بیف ٹائپ کا ٹیسٹ دیتا ہے. ہوتا کیا ہے نادر بھائی کہ جو چیزیں نہیں کھائی جا رہی ہوتی نا تو اسے عجیب سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ترکی میں گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے. گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے, بلکہ اور گھوڑے کا گوشت ایسے کھایا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے. گھوڑے کا اب حلال ہے نا, حلال ہے بالکل. میں کھا چکا ہوں, میں آپ کو پوچھ رہا تھا. جرمنی میں نے کھایا تھا تو برلن میں, تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ, میں کہا بیف, بولا اس نے یوں آواز نکال کے بتائی کہ گھوڑا ہے. بالکل. تو میں نے کہا اچھا. اب ہمارے یہاں چونکہ گھوڑے کا گوشت کھایا نہیں جاتا, اب آپ کسی کو کہیں کہ بھئی یہ گھوڑے کا گوشت ہے تو وہ کھانا ہی چھوڑ دے گا. اور وہاں پر چونکہ کھایا جاتا ہے, اصل میں گھوڑا جو ہے وہ حلال جانوروں میں سے ہے. اسے حرام رکھا گیا تھا, یعنی مکروہ تحریمی قرار دیا گیا تھا, اس لیے کہ اس زمانے میں گھوڑا جو تھا وہ جہاد کا آلہ تھا.
صحیح. یعنی جہاد جو ہوا کرتا تھا ابھی بھی جو ظاہر ہے چیزیں دکھائی بہترین جاتی ہیں، سواریوں میں سواری سے تھی. تو اگر اسے صحابہ کھانے کرام کا کی. حکم جی. اور ذبح کا حکم دے دیا جاتا تو اعلی جہاد کم ہو جاتا، تو اس لیے مکروہ تحریمی ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک. اب وہ اعلی جہاد نہیں رہا، یعنی اب گھوڑوں پر جہاد نہیں ہوتا، تو اصل حکم جو ہے وہ حلت کا لوٹ آئے گا. تو جو چیز ہمارے ہاں نہیں کھائی جا رہی ہوتی نا، تو اسے بعضوں کا تصور یہ بنا لیا جاتا ہے کہ شاید یہ حرام ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ بالکل حرام ہے. اچھا مفتی صاحب، وہ لنڈے کے کپڑوں پہ میں نے ابھی بات کی تھی، اس میں پیسوں کا بھی بتا دیں کہ جو پیسے نکل آتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، وہ پیسوں کا کیا کریں؟ دیکھیں اس میں جو پیسہ نکلا ہے اس کے مالک تک وہ پیسہ پہنچانا ممکن نہیں ہے، ہاں کیونکہ ممکن آپ کو نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح بات کوٹ ہے. کس انگریز کا تھا، کس کنٹری سے آیا ہے، کس طرح یہاں تک پہنچا ہے، صحیح. تو وہ نہیں ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ثواب کی نیت کے بغیر کسی فقیر کی مدد کریں، ہاں اسے آپ دے دیجئے، یہ اس کا ہو گیا، یہ بیسٹ طریقہ کار ہے اس کا. مفتی صاحب، لفظ شکریہ چھوٹا لفظ ہے. استغفر اللہ. اللہ آپ کو مزید استقامت دے، اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے، اور بہت مزہ آیا. اور امید کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات کے ان عام فہم سوال، فقہی سوال، فروعی سوال سارے ہی کیے ہیں، ان میں سے آپ کو یقیناً اس میں مستفید ہوں آپ لوگ، اور دعا کریے گا اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے استقامت دے، اور ایسی باہو بہار شخصیت اور آئیں، اور آپ لوگوں کے لیے کچھ میں مسائل کے جوابات لے سکوں. بہت شکریہ آپ کا اگین. بہت شکریہ. اس علم اور عالم کو یہیں پہ بریک لگائیں گے، اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کو دیجیے اجازت.